बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, ये एक मिसरा है सर, जितने मैंने क्यों याद आ रहा है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। समझ गए होने, वैसे गल पे को वड्डी है, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि ज़रा ब्रेक पे पावर रखे, धीरज तरीके के साथ चीज़ों को खोलते हैं। उससे पहले मैं कुछ खबरें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो खबरें जो हैं वो अल्लाह करे कि जो मैं उन पर कमेंट करूँ वो सर 2-4 दिन बाद वो गल्लां उनकी साबित हो जाए, वरना फिर तुसी भाई मेढ़े मार दो। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर कमेंट करते हुए थोड़ा सा एहतियात इसलिए करना चाहिए क्योंकि इत्थे किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक पंजाबी का एक मिसरा है, बल्कि पूरी नज़म है कि इत्थे कुछ भी हो सकता है। क्या था, मक्खी कट्टा चो सकता है, इत्थे कुछ भी हो सकता है। इस तरह की एक उनकी नज़म थी, बड़ी पुरानी, साढ़े जवानी के टाइम दी, हुन भुल गई काफ़ी सारी। तो मैं आपको जो पहली खबर देने लगा वो ये है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हो गया, और रेफरेंस पाकिस्तान बार कौंसिल ने किया। अगरचे जो एतजाज़ अहसन साहब हैं वो ये कहते थे कि पाकिस्तान के वकला जो है ना, लाख वकला भाजी तोड़ देंगे फड़ के, बड़ी हो गई है इसको मन समझ नहीं आ रही। मैं उनसे बहुत अदब के साथ ही कहना चाहता हूँ कि एतजाज़ अहसन साहब, आप एक अच्छे खासे दानिश्वर आदमी हैं, आपको इस बात का मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि हजूर टाइम होंगे ने, हर एक के ऊपर एक वक्त आता है। आपका वक्त था, आपने जब चाहा जैसे चाहा वैसे हालात को मोड़ा। ख़ास तौर पे वो जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, समझ गया ना, हाँ, वो जो थे ना, उन्होंने दी बारी तानू बड़ा समझाया सी कि बाद जो ना आप समझे, ना आसमा जहांगीर समझी, ना लतीफ़ खोसा समझा। नतीजा ये निकला कि सर वो बहाल हो गए और पाकिस्तान बदहाल हो गया, बदहाल हो गया पाकिस्तान। सर जो इस मुल्क के अंदर LNG जिस उसके ऊपर मिल रही थी, जो अभी सिर्फ इश्तिहार दिया था सर, नोटिस लै गए भाई ने जो सत्यानाश किया। मैं आपसे अर्ज करूँ कि फिर वो जो सोने और तांबे के ज़खायर वाला मामला है सर, वो देखिए अरबहा डॉलर हमें सर उस पर पड़ा है, और कड़िया सी विचों कि टका नहीं जो ग्वादर के साथ किया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे मामला साढ़े गिटियां गोडियां च भाई इन्हों का लॉन्ग मार्च, इन्हों का ड्राइवर बनना एतजाज़ अहसन साहब का साढ़े गिटियां गोडे बह गया। इसमें ज़ाहिर है कि वो क्या कहते हैं, आसमा जहांगीर साहब अल्लाह ताला गरीके रहमत करे, लेकिन वो समझ गई थी, वो उन्होंने ब्रेक पे पैर रख ली थी, उन्होंने कहा यह गलत हो गया भाजी काम। उन्होंने चीज़ों को फिर रिवर्स करने की भी कोशिश की, लेकिन बाहर ज़ाहिर है कि चीज़ें जब ख़राब हो जाए तो ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है, लम्मा पैंडा पै गया सानू। अब जो नकवी साहब हैं, ये क्या कहते हैं, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, इनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ है ना सर, वो रेफरेंस में वो उस ऑडियो को बुनियाद बनाया गया जो ऑडियो परवेज़ लाई और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के दरमियान है, गुफ्तगू है, और इस ऑडियो को दोनों तरफ से तस्लीम किया गया। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। लिहाजा ओपन एंड शट केस आपने सुना हुआ ना सर, हाँ, ये ओपन एंड शट केस वाली कहानी है। और अब जाहिर है जो फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी तभी होगा, लेकिन उससे पहले एक मरहला ये है कि जो हैं अपना चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने ये तय करना है कि जरूर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जी है इन मामले में देखेगी कि नहीं देखेगी। सीधे तरीन जज के पास जाएगा, वो रिकमेंडेशन देंगे, उसका एक कानूनी तरीक़ेकार है। हाई दिगर भाई ने उतों कोई यहो जी जो है ना ठंडी हवा आने का इम्कान कोई नहीं, अभी तक नहीं लग रहा कि ये रेफरेंस जो है ये कोई अमली शक्ल इख्तियार कर सकेगा। मिसकंडक्ट की एक बहुत ज़्यादा जो है उस पर बात की जा रही है। एक तो खबर ये थी। दूसरी खबर ये है कि जनाब ये जो हैं हमारे आरफ अलवी साहब, उनके खिलाफ नाहली की एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और वो हैरान कुन तौर पे फटाफट लग गई, ऐसा करके लग गई है। और एजाजुल अहसन साहब 15 मार्च से उसकी वो करेंगे, समाअत करेंगे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो हैं अपना सदर आरफ अलवी साहब, वो उनका बाल भी कोई बीका नहीं कर सकता, आइन की प्रोटेक्शन उनको हासिल है। गवर्नर हो या सदर हो, आइन की प्रोटेक्शन उनको हासिल है, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि जस्टिस एजाजुल अहसन साहब की सरबराही में 2 रुकनी या 3 रुकनी बेंच है जो इसकी समाअत करेगा। नतीजा सर सब के सामने है, बस मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। इस पर सीरियस मामला ना पाए ना अगले बुला सकते, तो गर्मियाँ आ रही हैं और समझ गया ना बात। हाँ, अगली गल करने हैं। अगली बात ये है सर कि ये जो है ना अपना
کیا کہتے عمران احمد خان نے ایسا انہوں نے بڑا چاہ چڑھیا ہے یہ سر انہوں دے چاواں دا عالم ہے وے کہ یہ ہر صورت میں پاکستان کے اندر انتشار چاہ رہے ہیں اور یہ انتشار پھیلانے کے لیے ہر حد عبور کرنے کو تیار ہے. ایک نوجوان کی مطلب ظاہر شہادت ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو موقع مل گیا ہے. وہ انہوں نے سائفر کے معاملے میں کہا تھا نا لیٹس پلے ود اٹ, تو سر یہ اس کے ساتھ بھی ویسے ہی پلے کر رہے ہیں. اب اس کی شہادت تو ہوئی ہے, پولیس نے کی ہے, پولیس دے تھو یہ یا دوجے پاسے ہوئی یہ ابھی یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ ہے. پر عمران خان جڑا نا سر وہ دی لاش نو چک کے گلی گلی محلے محلے جڑا نا وہ ایک ڈرامے کرتا پھردا ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انریسٹ رہے اور چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی چلی جائیں. اچھا اب اس معاملے کو وہ نفی کر رہے ہیں کہ جناب پنجاب کے اندر انتخابات کی ڈیٹ آئی پئی ہے تو انتخابات کرا نہیں رہے اور یہ معاملہ جو ہے ان کی نیت نہیں لگ رہی انتخابات کرا دی تو میں تو انتخاب لے کے بعد آنا ہے. پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح حکومت پریشر میں آ جائے, لیکن حضور معاملہ ایسے ہوگا نہیں کیونکہ دیکھیے یہ اکیلے ہیں. ٹھیک ہے ہمیں اگر میں یہ آرگومنٹ فرض کریں بائی کر لیتا ہوں کہ جناب عمران خان دی بہت وڈی پارٹی ٹائٹینک جتنی وڈی باقی نکیاں نکیاں کشتیاں ٹاپ ہی چلن والی فرض کر لیتے ہیں جیسے یوتھیا بریگیڈ کہتی ہے کہ جناب ساڈا بندہ دے واہ 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 کیا بات ہے زبردست ٹاورنگ پرسنالٹی کیٹو تو چاہ دا قد. ٹھیک ہے میں فرض کرتے ہیں اس بات کو ایک منٹ کے لیے بائی کر لیتا ہوں, لیکن سر باقی جڑیاں نکیاں نکیاں کشتیاں جی ہیں نا جی ٹاپ ہی چل دیا پہ وہ چل دیا پہ جے اے میں تمہیں دس دیا وہ فلمیں فلاپ نہیں ہوئی, وہ فلم بک رہی ہے. نہیں یقین مریم نواز کا جو آج جلسہ ہوا ہے فیصل آباد میں دیکھ لو بھائی تو بھی گاٹ والا نظر مار لو جتنے بندے جلسے کے اندر ہیں اس تو دگنے جلسے کے باہر نہیں ارد گرد میں سارا پتہ کرایا ضرور. ٹھیک ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب انہوں کی گل سننے والا کوئی نہیں. 13 جنے نے مطلب عمران خان فرض کرتے کہ 13 جنے رل کے ٹا لین 13 دے برابر ہی ہوئے گا. ٹھیک ہے ٹا لین گے تو ٹہ گیا نا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہے اس میں سارے کٹھے ہونا چاہیے, سب کو مل کر ایک پیج پہ آگے یار اسٹریٹجی بناؤ انہوں کتوں کرنا دلدل چوں راہ لبو اے بھائی انتشار پھیلائی جا رہا ہے. یعنی وہ 13 پارٹیاں جو ہیں وہ غیر میں بے وطن ہیں, اکلے ہی میں بے وطن جمع ہے اس ملک دے وچ. باقی سارے جڑے چور ڈاکو نے اکلے ہی ساہ دے. گھڑی چوری دا کیس ہے تے ٹھیک ہے, انگوٹھیاں چوریاں کا کیس ہے, وہ توشہ خانہ والے کیس ہے, فارن فنڈنگ ہے, کوئی ایک کیس ہے. وہ ملک ریاض سے کتنے 100 ایکڑ زمین کے کنال زمین لینے کا کیس اس پر, اس کو 50 ارب روپے چوری کا پیسہ واپس کرنے کا کیس اس پر. تو ایماندار بھی یہی حال و ربا صدقے جوا کیڑے کس قسم کے لوگ نے جو ان ساری باتوں پر یقین کرتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کہتے ہیں عمران ہے جلسے نچنے نو جی کردا ہے. یہ ان کی جتنی بھی وہاں پر سٹرینتھ ہے نا سر وہ عالم یہ ہے. ایک آڈیو لیک ہوئی ہے سر, علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ کسی کو کہہ رہے ہیں حکم نہیں دیتا جاتا وہ وہاں پہ پہنچو 50 بندہ تم لے کے جاؤ 50 بندہ فلاں سے کو لے کے جائے. آڈیو لیک ہوئی سر باقاعدہ عمران خان کے پاس پہنچو وہاں پہ حاضری دکھاؤ شکل دکھاؤ. ٹھیک ہے یہ بھائی جی حکم دیتا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے سر آج ہمارا ایک قافلہ نکلا ہونے کا کتنا 15-20 کا 15-20 گاڑیوں کا. ارے نہیں سر 15-20 بندوں کا میرا خیال ہے. لو جی اے اس صوبے جو بندے نکل رہے جے جس صوبے میں انہوں نے 9 سال حکومت کی ہے, ایک کے پی کے کا حال ہے ان کا. ٹھیک ہے تو لاہور سے بھائی نے انہوں دی حکومت دے حالات جڑے سن عثمان بزدار دور جو جے گئے سن وہ تمہیں پتا ہے. چونگے جو 8 سیٹاں وہ بھی جناب RTS بہا کے لاہور کے اندر صوبائی اسمبلی کی ٹوٹل 8 سیٹیں RTS بہا کے اور 3 سیٹیں اوپر وہ بھی RTS بہا کے. جی RTS نہ بہایا جاتا تو انہیں جو کھ نہیں سی لبنا انہوں. یہ 2018 کے الیکشن کے حالات تھے. اب ظاہر ہے جب الیکشن ہوگا پتہ چل جائے گا. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ الیکشن سے مجھے یہ بات یاد آئی ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اجلاس بلایا تھا اور اس اجلاس کے اندر ISI آئی, اس میں IB آئی, اس میں CTD آئی اور انہوں نے کہا جی کہ حملوں کا شدید خدشہ ہے اس لیے ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آپ کو مشورہ نہیں دیتے کہ اسی الیکشن کراؤ. الیکشن کمیشن صاحب ویسے تو اسی بااختیار ہو, سپریم کورٹ کا حکم آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس آئین کے اختیارات ہیں, لیکن گل ہے کہ اتنے خود کش حملے کا بہت زیادہ ڈر ہے گا جی. اچھا انہوں نے مانگا ان سے ظاہر ہے سیکیورٹی جو ہمارے ملک کے حالات ہیں 40 سال تو بھائی لڑائی لڑے حضور دیکھو نا 40 سال سے پاکستان جو ہے وہ لڑائی لڑا ہے,
یہ جو ہے کیا کہتے ہیں افغانستان دی کدی افغانیاں دے حق وچ تے کدی افغانیاں دے خلاف انہیں نہیں ہوئے، لیکن لڑائی جاری ہو ساری، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مانگا تھا جناب کہ پنجاب میں پولیس کے علاوہ یعنی پولیس کی جتنی نفری ہمیں چاہیے 3 لاکھ سے زیادہ آدھے وہ 3,97,000 ٹوٹل ہے پولیس پورے پنجاب دی، وہ کہتے 3 لاکھ سان دے دیو تے 97,000 دے نال بھاجی گلی ڈنڈا کھیڈو، ہے جی۔ اچھا وہ کہتے 3 لاکھ وہ جو پولیس ہے اس کے علاوہ 2,97,000 ہمیں دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ چاہیے، یہ الیکشن کمیشن نے مانگا پنجاب کے اندر۔ اور انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا میں ان اہلکاروں کے علاوہ ہمیں 56,000 مزید نفری درکار ہوگی۔ اب سر وہ جو آئی ایس آئی ہے، جو ایم آئی ہے، جو آئی بی ہے، جو سی ٹی ڈی ہے نا، سارے نے کہا جی ساڈے کول پکیاں رپورٹاں نے کہ اتنے حملہ ہونا ہے، لہٰذا ایزی ہو جاؤ، مہربانی کرو اس طرف نہ جائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ ایک آ گیا عذر آ گیا کہ الیکشن نہیں ہوگا۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن نہیں ہوگا، سچی بات یہ ہے، حالات ہی نہیں ہیں حضور۔ اور جو الیکشن کروانا چاہتے ہیں ان کو یا تو وہ معصوم بڑھے ہیں یا وہ سر منافق بڑھے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے۔ اس لیے کہ آپ پنجاب میں ابھی الیکشن کروا لیں، کے پی کے میں 10 دن بعد کروا لیں گے، مہینے بعد کروا لیں، اور وفاق میں آپ جناب 6 مہینے بعد کروا لیں، اور باقی 2 صوبوں میں 6 مہینے بعد کروا لیں، ساری زندگی کے لیے یہ ایک ایسا تضاد کھڑا ہو جائے گا کہ جو پنجاب میں جیتے گا وفاق اس کو نہیں مانے گا، جو وفاق میں جیتے گا پنجاب اس کو نہیں مانے گا۔ عمران خان تے کوئی الیکشن نہیں مانے گا نا، جیڑی سیٹ وہ ہرے گا وہ کہے گا جناب ایسے دھاندلی ہو گئی، نواں رفڑ پا جائے گا۔ لہٰذا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ 6 مہینے کھلو جو بریکتے پیر رہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب چھری 1.5 سال ہو خان صاحب، آرٹیکل 254 جو ہے نا ان کے اندر وہ ایسے مقصد نہیں رکھا ہے، اور کسی مقصد اور کوئی مقصد نہیں گا۔ تو چیزیں خراب ہے، یہ رپورٹاں بھی آ گئی ہیں یہ ہوں اب نا ان کو آئی ایس اے کی رپورٹس پہ یقین نہیں ہونا، اب ان کو آئی بی کی رپورٹس پہ یقین نہیں ہوگا، اب ان کو سی ٹی ڈی کی رپورٹس پہ یقین نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسا کرو خاص صاحب، آج کل آپ کے امریکہ کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں تو آپ وہاں سے کیا کہتے ہیں سی تو رپورٹ لے لو، پھر بڑے اچھے تعلقات ہیں نا سی اے کا، بلکہ سابق ڈائریکٹر تو آپ نے اپنا وہ لابیسٹ ہائر کیا ہوا ہے، آپ اس کو پیسے دیتے ہیں $25,000 مہینے کا، ٹھیک ہے، آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں میں، کوئی مطلب وہ ایسی گل نہیں دس رہا جیڑی میں کوئی جیب چکڑ کے تہن سنا رہے ہیں، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ تو ادھروں بھائی رپورٹ منگا کے ویکھ لو، تہن لگ سمجھ جائے گی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ الیکشن کا 3 ڈبہ تو سر اس آئی ایس آئی کے انکار کے بعد ہو گیا گول، اس کو تو آپ جائیں بھول۔ تو عمران خان کی ٹینشن جو ہے نا ایک تو اس پاسے عروج تے ہے، دوسری ٹینشن انہیں ہے کہ کیس جڑے نے وہ ودتے چلے جا رہے ہیں، 80 سے زیادہ مقدمات ان کے اوپر جو انہوں نے فگر دیا تھا اس کے مطابق درج ہو چکے ہیں۔ میرے نزدیک 24 نہیں 25 ہوں گے، 26 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ دیکھیے میڈیا میں سے کسی نے عمران خان کے مقدمات پراپر گنے نہیں ہیں، اس لیے نہیں گنے کیونکہ عمران خان کئی تھاواں تے پیش ہی نہیں آیا، لیکن ایک طریقہ کار ہے جتنا میں ضمانت کروائی ہوئی ہے نا وہاں سے چیک کر لیں، مقدمے نہیں ہوں گے، ایسے زیادہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان جو ہیں آج بھی ان کا ایک اجلاس خطاب تھا، اور فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جناب ہائی کورٹ نے پابندی ختم کر دی ہے لیکن پھر بھی ٹی وی چینلز نہیں دکھا رہے، تو یہ گھٹن کا ماحول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی گفتگو ضرور دکھائی جانی چاہیے، سوشل میڈیا دیکھ لیں، ٹوٹل 1800 بندہ جڑا سی انہوں نے کل دیکھی سی، آج کو 2000 نے ویکھ لی ہونی، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ان کی گفتگو دکھائی جانی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے اندر کنا کرود ہے، کنا زہر ہے، کنا ترلا ہے، وہ سارا دا سارا قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ میں آزادی اظہار پر پابندی کے خلاف تھا، میں ہوں آزادی اظہار پر پابندی کے خلاف اور میں رہوں گا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آئین کے اندر جو حدود و قیود مقرر ہیں ان کو فالو کرنا ہر پاکستانی پر لازم ہے، یہ بات فٹ نوٹ کے طور پر ساتھ ضرور ذہن میں رہے۔ پھر میں آپ سے عرض کروں کہ جو سب سے بری خبر ہے نا آج کی عمران خان کے لیے وہ سر یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں بہو جی، جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، لتاں عمران خان ایویں نہیں کانپ رہی ہیں، یا یہ جو جنرل فیض کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آصف سعید کھوسا اور جسٹس ثاقب نثار انہاں دی جڑے کدی ہیگ ہو رہے ہیں واٹس ایپ تے، کدی کوئی تانوں چیزاں انہاں دی ماضی دی سامنے آ رہی ہیں نا، یہ ایویں نہیں آ رہی۔
سر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی واپسی جو ہے وہ بقول اظہر جاوید صاحب کی سینئر صحافی ہیں اور میاں صاحب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے، ادھر لنڈن میں ہوتے ہیں سر، ان کی واپسی 20 سے 24 جو ہے اپنا مارچ ان کے درمیان متوقع ہے میاں نواز شریف کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب ایک ایسے آدمی ہیں جو بہت زیادہ زیرک سیاستدان ہیں، بڑے اچھے سیاسی کارکن ہیں، ان سے نظریے کا اختلاف اپنی تھان تھے، پر وہ ایک سمجھدار آدمی ہیں، یعنی ہواج فیر مارنے والا کریکٹر نہیں ہے، نشانے پر رکھ کے چیزوں کو چلاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی آپ بہادری دیکھیں کہ تمام تر جنرل فیض کے انڈر جس وقت جو ایجنسی تھی ان کی RTS بنانے کی صلاحیتوں کے باوجود خواجہ سعد نے ایسا مقابلہ کیا عمران خان کا کہ سر اس کو ناک و چنے چبوا دیے، RTS با کے بھی 1000 ووٹ تو ہرا سکیا عمران خان، اور جب گنتی شروع ہوئی تو سر ابھی 1000 ووٹ پورے ہونے چکے، ایویں کو 200 ووٹ رہ گئے تھے پیچھے کہ وہ 1000 کراس ہونا سی، تو اس تو بعد ایڈی ڈھیری سی گنی جانی سی، تو انہوں نے جناب کہتا جی میں تو اتوں چھڑتا ہے، لہٰذا جو ہے نا اب یہاں پہ نیا انتخاب کرا لیں، ورنہ عمران خان لاہور کی سیٹ ہارے ہوئے تھے۔ یہ خواجہ سعد رفیق تھے۔ انہوں نے سر ایک ٹویٹ کیا صبح اور انہوں نے کہا کہ کنگ لائن از کمنگ ٹو ایٹ دا بیسٹ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ شیر آ رہا بھاجی اور ایڑا بیسٹ چھڑے آ جائے نا اے کھا جائے گا، یہ انہوں نے صبح ٹویٹ کیا تھا۔ اور شیر کون ہے؟ ظاہر ہے کنگ لائن کون ہے، جنگل دا بادشاہ کون ہے بھاجی؟ نواز شریف ہے نا انہوں دی خاطر، وہ ہوں جنگل دا بادشاہ آصف زرداری نے تو کہن تو رہے، ٹھیک ہے، یا عمران خان نو کہن تو رہے، یا مولانا فضل الرحمان بھائی نے کمیاری نے اپنا پانڈا سلانا ہے، خواجہ صاحب نے اپنے لیڈر کی تعریف ہی کرنی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ واقعی واپس آ رہے ہیں۔ تیسری بات، رانا ثناء اللہ صاحب نے فیصل آباد کے جلسے میں یہ کہا ہے کہ حضور اگلا جلسہ عنقریب ہوگا فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ میں، اور اس سے میاں نواز شریف خطاب کرے گا، یہاں پر موجود ہوگے، جلسے کی سربراہی بھی وہ کرے گا، اتنے کھلوگے تو اڑنا خطاب کرے گا۔ تو سر یہ جو پریشانی ہے نا نواز شریف کو سوری عمران خان کو، یہ صرف انتظامی والوں سے نہیں ہے کہ وڈے مینوں لفٹ نہیں کرا رہے، مینوں گودی چ نہیں بہا رہے، مینوں انگل نہیں پھڑا رہے، میرے پہ کیس ہوتے جا رہے ہیں، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ اصل پریشانی ہے کہ وہ پینوں آ رہے ہیں نواز شریف، تو میاں جدو آئے گا نا لگ پتا جائے گا۔ یہ جو عمران خان روز دیہڑی 200 250 300 بندہ کٹھا کر کے اتنے جناب بھنگڑے پا کے اور یہ سمجھتے کہ جناب میں نے بڑی سیف ہیون میں بیٹھا ہوں، جس دن میاں نواز شریف لاہور انٹر ہوگا نا سر، میں آپ کو بالکل ایک یعنی نیوٹرل ہو کے بات بتاؤں، اس دن آپ کو لاہور کی ہر سڑک جہاں پر میاں نواز شریف نے لینڈ ہونا ہے یعنی ایئرپورٹ، اس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے گی، اس طرح رش پائے گا۔ یہ بات آپ لکھ کے ابھی رکھ لیں اور وقت آنے پر ضرور یاد کیجیے گا میرے یہ الفاظ۔ میرا کم از کم یہی خیال ہے، آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہے، جو بھی خیال ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔